तारीख़ ज़ारा पार्ट 3 के बाद आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो और चौथा व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन इससे पहले मैं पार्ट 3 में और पार्ट 2 में कुछ अहबाब ने जो कमेंट्स किए थे उनका भी जवाब देना है, और इससे पहले आप सब का शुक्रिया भी अदा करना है कि आपने जो इस वक्त तक तारीख़ ज़ारा के हवाले से जितने व्लॉग आ चुके हैं उसमें अपनी अपनी राय का इज़हार किया आपने और पज़ीराई भी बख्शी। कुछ कमेंट्स ज़ाहिर है जो तारीख़ का मौजू इतना एक पेचीदा मौजू होता है और इसमें कुछ लोगों की अपनी वाबस्तगियाँ भी होती हैं और अपने कुछ ज़ाहिर है एफिलिएशंस होती हैं, तो उस लिहाज से कुछ लोगों की जो आरा होती हैं उनका ज़ाहिर है हर एक की राय का एहतराम तो करना है हमें। और क्योंकि ये तारीख़ का मौजू ऐसा एक इतनी वुसअत भी है और इसमें और इतनी पेचीदगी है कि इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनसे आपको इख्तिलाफ भी हो सकता है। तो एक कमेंट ये आया था एक दोस्त का कि आप किताबों का हवाला नहीं देते। तो इस सिलसिले में बस सिंपल सी बात है कि तारीख़ के ये जो मौज़ूआत जिन पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे तारीख़ ज़ारा की हवाले से, तो ज़ाहिर है ये जितनी मेरे पास मालूमात हैं वो मैंने किताबों से ही हासिल की हैं। ज़ाहिर है किताब के बगैर तो ये तारीख़ का इल्म जो है वो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैंने अपने व्लॉग्स में साथ साथ रेफरेंस नहीं दिए किताबों के। तो आज मैं इस सिलसिले में ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि जितने भी व्लॉग्स तारीख़ ज़ारा के हवाले से मैंने पेश किए हैं उनमें मैंने जिन किताबों से इस्तिफ़ादा किया है और जिन किताबों को मैंने कंसल्ट किया है मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस के लिए, मैं उनकी आपको तफ़सील थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम मौजू पर आते हैं। तो इस सिलसिले में मैं जो किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं जिनसे मैं को कंसल्ट करता हूँ व्लॉग बनाने के लिए और इन ये जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पेश किए जाते हैं उस हवाले से, तो उसमें मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, ग्रेयरसन की किताब है, तनोली हैं और ये कौमें जो हैं जिनका ओरिजिन जो है वो पख्तून ओरिजिन है, तो उसके लिए जो मालूमात जो हासिल की गई वो इन किताबों से। इसके अलावा ज़ारा गज़टियर है 1883-84 का, और फिर ज़ारा गज़टियर 1907 का। ये भी ज़ाहिर है रेफरेंस बुक हैं, उनसे जो मालूमात हम बहुत सारी ले सकते हैं और हम लेते हैं। मिलिट्री रिपोर्ट है ऑन दीर स्वात एंड बाजोड़, ये 1906 में अंग्रेज़ों के ज़माने में ये मुरतब की गई थी। इसके अलावा जो तनोलियों की तारीख़ है उसके हवाले से तारीख़ तनोलियाँ हैं, सैयद मुराद अली शाह की किताब है, और इसके अलावा तारीख़ तनावल है फ़िदा हुसैन की किताब, और इसके अलावा एक ग़ुलाम नबी तनोली की किताब है अल-अफ़ग़ान तनोली। ये किताबें तनावल के हवाले से, और इसी तरह तारीख़ गुजर चूँकि हज़ारा की सबसे बड़ी यानी तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी कौम है, अवान है और गुजर हैं, ये आबादी के लिहाज से बड़ी कौम है। तो इसमें जो किताबें हैं जो मैंने कंसल्ट की हैं या कर रहा हूँ साथ साथ, वो तारीख़ गुजरा हैं हाफ़िज़ अब्दुल हक सियालकोटी की। फिर इसी तरह एक किताबी सिलसिला है जिसकी जो इदारत है वो जावेद राई ने की है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं गुजरों की तारीख़ के बारे में। और इसी तरह एक किताब है दी इस किताब का नाम है फॉर बियरर्स ऑफ आर्यन लेगेसी। ये अशोक हरसाना की किताब है जो इंडिया के आथर हैं, इनमें गुजरों के बारे में मालूमात हैं। वो इसी तरह तारीख़ गखना एक किताब है राजा दार ज़मान की, उम्दतुल अवान अवानों की तारीख़ है, और इस हवाले से और भी किताबें जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं।
اس میں جو سواتیوں کی تاریخ ہے اس میں تحقیق الافغان مکمل، یہ سمیع اللہ جان کی کتاب ہے. اس میں سواتیوں کی جو ہسٹری ہے ان کی قوم کی، اور مکمل جو شجرے جو سواتیوں کی مختلف شاخیں ہیں اس کے شجروں کے ساتھ یہ کتاب جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور یہ بہت ہی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے سواتیوں کی ہسٹری کے. باجوڑ پر حملہ کیا، قلعہ فتح کیا، بہت سارے سواتیوں کو، یعنی کہتے ہیں کہ 2-3 ہزار سواتیوں کو وہاں پر قتل کیا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ گبری سلطنت ذرا کمزور ہونا شروع ہو گئی. اور اس سے پہلے 1481 میں افغانستان میں کابل میں اس وقت جو ظہیر الدین بابر کا جو چچا تھا الغ بیگ، وہ حکمران تھا وہاں کا کابل کا. تو وہ یوسف زئیوں کے ساتھ تو ظاہر ہے وہاں پر اکثریت تھی یوسف زئیوں کی، تو کچھ امور پر ان کے آپس میں اختلاف ہوا. تو الغ بیگ نے بہت سارے یوسف زئیوں کو قتل کروا دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یوسف زئی وہاں سے نکلے اور پھر وہ سوات آ گئے. اور کہتے ہیں کہ سوات کے لوگوں نے خاص طور پر جو دلزاق تھے یہاں پر، کہتے ہیں نا کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ دلزاق بھی آئے تھے اور یہ سواتی بھی ان کے ساتھ آئے تھے. اور اس سے پہلے جو سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کے دور میں 971 میں جو کہتے ہیں کہ تناول کے جو لوگ تھے وہ قوم کے، وہ بھی سبکتگین کے زمانے میں یہاں پر سوات میں آباد ہوئے تھے. اور ان کا جو مشہور ایک جو شخصیت تھی جد امجد جسے کہا جاتا ہے تنولیوں کا، انور خان، وہ بھی یہاں پر آباد ہوا. اور پھر گبری سلطنت جو قائم کی ہوئی تھی وہ 1190 یا 1192 میں قائم ہوئی تھی. لیکن جو تناول کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انور خان جو تھے، جو تناولیوں کے جد امجد تھے، وہ جب یہاں پر سوات میں آباد ہوئے تو ان کی بھی یہاں پر حکمرانی قائم ہوئی ان کی، اور 100-200 سال تک انہوں نے حکمرانی کی. تو یہ ان کتابوں کی جو معلومات ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ جو میں نے کنکلیوڈ کیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ گبری سلطنت جو تھی وہ 1192 میں قائم ہوئی، اس سے پہلے کا جو عرصہ تھا، یعنی جب سبکتگین نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا 10ویں صدی کے آخر میں، تو اس وقت سے لے کر گبری سلطنت کے قیام تک اس زمانے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ تنولیوں کی وہاں پر سوات میں حکومت رہی. پھر اسی خاندان کے لوگ جو تھے وہ پھر بعد میں یہ آگے تھے تناول میں آگے. اس کی ہسٹری جو ہے وہ بعد میں ایک ایکسکلوسیو جو سیپریٹ ایک ویلاگ کروں گا، اس میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ہوا یہ کہ وہ جب یوسف زئی وہاں سے آئے تو یوسف زئیوں کو سواتیوں نے اور دلزاکوں نے یہاں پر پناہ دی، ایک طریقے سے ان کو ویلکم کیا. لیکن بعد میں ان کا یوسف زئیوں کے اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر دلزاکوں کو بھی وہاں سے نکال دیا. اور دلزاک جو تھے، دلزاک قوم، یہ پشاور اور مردان کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے. اس کے بعد جب اکبر بادشاہ نے 1586 میں سوات پر حملہ کیا تو اس وقت پھر ظاہر یوسف زئیوں کا ایک طرح سے قبضہ تھا وہاں پر سوات میں. گبری سلطنت تو ختم ہو گئی تھی. سلطان اویس جو تھا آخری سلطان گبری سلطنت کا، وہ یہاں سے نورستان چلا گیا تھا، وہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. اور یہاں پر جو اپر اینڈ تھا سوات کے اندر اس وقت یوسف زئیوں کا تھا اکبر کے دور میں. لیکن اکبر نے جب حملہ کیا سوات پر تو یوسف زئیوں کے خلاف جنگ ہوئی، اور اکبر کا ایک جو بڑا مشہور ایک جرنیل تھا یا مشیر تھا بیربل، وہ بھی اس جنگ میں کام آیا. لیکن یہ ہے کہ یوسف زئیوں کو شکست ہوئی. تو اس سے فائدہ اٹھا کر جو دلزاق اور سواتی وہاں سے نکل گئے تھے پہلے، وہ دوبارہ جو ہے اپنے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے. لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سواتیوں نے یوسف زئیوں نے دوبارہ پھر سواتیوں کو اور دلزاقوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا. دلزاقوں کے خلاف تو ایک کاٹلنگ میں ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی، جس کی جو کمانڈ کی تھی یوسف زئیوں کے گجو خان نے. تو وہاں سے پھر دلزاقوں کو نکال کے دریا سندھ کے پار دھکیل دیا گیا، اور وہ دلزاق جو تھے وہ یہ چھچ کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے. اور پھر وہاں سے وہ یہ ہزارہ میں آ گئے، اور ہزارہ میں خاص طور پر ہری پور کا جو علاقہ ہے
ہری پور میں ایک سرائے اور اس کے گرد و نواح میں جتنے گاؤں ہیں وہاں پر آ کر بھی دلزاق قوم جو ہے آباد ہو گئی۔ اچھا، جب سواتی وہاں سے آئے تو سوات سے نکلے اور وہ انہوں نے رخ کیا پکلی کا یا ہزارے کا، تو سواتی جو تھے وہ تھاکوٹ والی سائڈ سے یہ آئے اور تھاکوٹ میں آ کر انہوں نے اپنی پہلی جو ہے آبادی وہاں پر قائم کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ سواتی کیسے آئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ سواتی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو سبزیوں کا اثر رسوخ بڑھتا گیا سوات میں، تو سواتی وہاں سے نکلتے گئے اور وہ ہزارے کی طرف آتے گئے۔ لیکن آخر میں جب یہاں پر پکلی میں سلطان محمود خرد آخری حکمران تھا ترکوں کا، تو اس زمانے میں جو سلطان محمود خرد کا ایک جو داماد تھے وہ سید جلال بابا، وہ جب وہاں سے آئے بنیر سے، تو وہ مراد خان کے ساتھ وہ یہاں سے گزر رہے تھے، تو اس وقت بلکہ مراد خان کے والد بائی خان کے ساتھ وہ گلی باغ کے قریب سے گزرے۔ جب انہیں پتہ چلا سلطان محمود کو، تو اس نے ان کی بڑی آؤ کی ویلکم کیا اور اپنا مہمان رکھا، اور پھر ان کے آپس میں تعلقات اس ظاہر ہے وہ ایک چونکہ پیر بابا کی اولاد سے تھے تو وہ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ وہ سلطان محمود خود ان کے ساتھ پیش آیا، تعلقات استوار ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی سید جلال بابا کو دے دیا، اور اپنی بیٹی کے جہیز میں یہ بگڑمنگ کا علاقہ جو ہے وہ جلال بابا کو جہیز میں مل گیا، اور پھر جلال بابا نے وہاں پر جانا شروع کیا۔ اسی دوران مراد خان جو تھا بائی خان کا بیٹا جو تھا، یہ بائی خان وہ شخصیت ہے کہ جو سوات کی جو خانخیل شاخ ہے اس کا جد امجد یہ بائی خان کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو مراد خان جو تھا وہ سلطان محمود خرد کے دربار میں ایک اچھی پوزیشن پہ تھا، ایک آپ چیف سیکرٹری سمجھ لیں یا ایک مشیر اعلیٰ سمجھ لیں ان کا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بہت جلد ہی جلال بابا اور سلطان محمود خرد کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے، کچھ شک ہوا انہیں سلطان محمود خرد کو جلال بابا کے عزائم پر، تو انہوں نے پھر جلال بابا کو کہتے ہیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سلطان محمود خرد نے جلال بابا کو اس کے پیچھے لوگ بھیجے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جلال بابا جان بچا کر نکل گئے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ یعنی جس وقت سلطان محمود خرد یہاں پر گلی باغ میں موجود نہیں تھا، وہ اورنگزیب بادشاہ سے ملنے یا دلی گیا ہوا تھا یا وہیں کسی وہ کہتے ہیں کہ کسی جنگ میں اس کی وفات ہو گئی سلطان محمود خرد کی، تو اس کی عدم موجودگی میں پھر یہ ہوا کہ اس وقت تک جو سواتی تھے وہ پکلی میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ یعنی پکلی کا جو بالائی علاقہ ہے، یعنی جو تھاکوٹ اور بٹگرام اور یہ علاقے جو ہیں بالائی کے علاقے، یہاں تک وہ آ کر آباد ہو چکے تھے۔ پھر جلال بابا نے مراد خان کے بائی خان کے ساتھ آ کر ایک لشکر لے کر آئے اور آ کر انہوں نے گلی باغ پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح سے ترکوں کا اقتدار ختم ہو گیا اور یہاں پر سواتیوں کی جو حکومت تھی وہ قائم ہو گئی۔ تو جب سواتی یہاں پر آئے تھے، سواتیوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، اس قوم نے ایک جرگہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ جب یہ علاقہ فتح ہو جائے گا تو اس علاقے کو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ تو اسی معاہدے کے مطابق یہ ہوا کہ جب پکلی پر سواتیوں کی جو ہے عملداری قائم ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس پورے علاقے کی جو تقسیم کی وہ کچھ اس طرح سے کی کہ جو یہ پکلی کا سارا علاقہ تھا اس کا 10واں ایک چوتھائی حصہ جو تھا وہ جلال بابا اور ان کی جو قوم کے لوگ تھے ان کو وہ ان کے مالکانہ حقوق دے دیا، اور اس کے بعد جو باقی جو 3/4 حصہ تھا اس 3/4 حصے کے پھر انہوں نے 10واں حصہ جو تھا، باقی جو 3/4 حصہ بچ گیا اس کا 10واں حصہ جو تھا وہ جو ٹوڑ سواتی ہیں، جو ٹوڑ شاخ ہے سواتیوں کی، وہ ان کے حصے میں آیا، اور یہ جو الائی کا علاقہ ہے یہ یہاں پر یہ ٹوڑ سواتی قوم جو ہے وہ آباد ہے۔ الائی اور الائی کے آس پاس کے علاقے جو ہیں بڈگرام اور یہ علاقے جو تھاکوٹ کے ہیں۔
تو اس کے بعد جو چوتھائی حصہ بچ گیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ایک حصہ جو ہے وہ جو گبری شاخ تھی سواتیوں کی اس کے حصے میں آیا، اور دوسرا جو ہے وہ دو شاخیں ہیں متراوی اور ممیالی، جس کو یہ متراوی اور ممیالی جو شاخیں ہیں یہ جس علاقے میں پکلی کے جس علاقے میں آباد ہیں اس کو ترلی پکلی کہا جاتا ہے۔ یعنی ترلی پکلی کے علاقے کون سے ہیں؟ یہ وفا سے آپ آگے آئیں تو یہ جو پاجگان کا علاقہ ہے، بیرکونڈ ہے، خاکی ہے، یہ علاقے جو ہیں اور اس کے آس پاس کے علاقے یہ ان کو ترلی پکلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے جو دوسری طرف ہے وادی کونش ہے اور وادی سیرن اور مانسیرا کا علاقہ اور بالا کوٹ تک گڑی بیگلا تک یہ علاقہ جو ہے یہ اس کو اتلی پکلی کہا جاتا ہے۔ اتلی پکلی اور ترلی پکلی کے درمیان یہ باقی حصہ تھا، اس کو ایک ایک نصف میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اس پورے علاقے کی جو ملکیت تھی وہ سواتیوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ پکلی کے کسی بھی علاقے میں جائیں وہاں پر جو آپ کو جو زمینیں ہیں وہ ان کی ملکیت جو ہے وہ سواتیوں کی ہی ملتی ہے۔ اب جو سواتیوں کی جو تقسیم ہے، ان کی جو شاخیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گبری سواتی ہیں، تین بڑی آپ شاخیں سمجھ لیں، گبری سواتی، متراوی اور ممیالی، یہ تین شاخیں ہیں۔ اب جو گبری سواتی ہیں ان کی جو شاخیں ہیں وہ خانخیلی ہیں، سرخیلی ہیں، دشرائی ہیں، دودوال ہیں، یہ بڑی شاخیں ہیں ان کی۔ اور دشرائی جو گبری سواتوں کی جو شاخ ہے دشرائی، تو دشرائی کی آگے جو شاخیں ہیں وہ جہانگیری، ارغشال اور ملکیال۔ اور اس طرح دوسرے جو ترلی پکلی کے علاقے ہیں ممیالی اور متراوی، ان میں ممیالی جو ہے وہ یہ ان میں پنجکوڑا، شلمانی، شروڑ اور رباتی اور ملکال یہ شاخیں ان کی۔ اور جو متراوی ہے شاخ ہے ان کی، اس متراوی شاخ کی دو بڑی شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں جو ہیں وہ ایک علی شیری شاخ ہے اور دوسری جو ہے وہ بیگال ہے۔ یہ بیگال جو شاخ ہے سواتیوں کی، یہ اس میں وادی اگرور میں اگی کا علاقہ جو ہے اس میں یہ آباد ہے۔ اور اس طرح جو ٹوڑ سواتی ہیں وہ یہ اپنے الائی کا علاقہ جو ہے اس میں آباد ہے۔ اور اس میں جو یہ تو ہو گئی ان کی تقسیم اس قوم کی۔ اور جو مشہور شخصیات ہیں، جو مشاہیر ہیں سواتی قوم کے، ان میں جو نمایاں نام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حاجی فقیرہ خان، حاجی علی گور خان، عباس خان، خداداد خان بگرمنگ، صوبیدار میجر آدم خان، اور اگرور کے فخر الزمان خان اور ان کے بیٹے وزیر الزمان خان، بگرمنگ کے ریاض خان، اور جو الائی کے جو والی ہیں ایوب خان الائی، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے نواز خان جو ہیں، پرنس نواز خان، وہ آج کل سیاست میں بڑے سرگرم ہیں۔ اور اس کے علاوہ فقیر محمد خان ہیں، عالم زیب خان ہیں تھاکوٹ کے، حنیف خان جو قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اور اس کے علاوہ اگرور سے فیض محمد خان ہیں، لائق محمد خان، فخر زمان خان، صالح محمد خان، اور یہ یعنی جو بابر نسیم خان ہیں گڑی بیگلا کے۔ بابر نسیم خان جو ہیں یہ سعادت خان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور سعادت خان جو تھے اس وقت پکلی میں سواتیوں کی حکومت قائم ہوئی، اقتدار قائم ہوا، تو ان کے سب سے برگزیدہ جو ایک شخصیت تھی اور جس پر پوری قوم کا اعتماد تھا، نہ صرف سواتیوں کا بلکہ جو جدون اور کنولی تھے وہ بھی ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ اپنے جو مقدمات اور اپنے مسائل جو تھے وہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے۔ وہ سعادت خان، وہ ان کے بیٹے حبیب اللہ خان تھے جن کے نام پر گڑی بیگلا کا جو علاقہ ہے وہ قائم ہے۔ گڑی بیگلا جو ہے پکلی کی آخری آپ سرحد سمجھ لیں، اس کے بعد کشمیر شروع ہو جاتا ہے۔ تو
پھر ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ترکوں کا عہد تو ختم ہو گیا 1713 میں. اس کے بعد یہ سواتیوں کا یہاں پر ظاہر ایک پکلی ریاست ہے وہ قائم ہوگی. تو جب تک احمد شاہ ابدالی نے یہاں پر ہندوستان پر جب حملہ کیا 1746 میں تو پنجاب کا علاقہ اس نے فتح کیا. تو ظاہر ہے یہ جو علاقہ تھا ہمارا کشمیر سے لے کر اس طرف یہ ہزارے کا جو موجودہ علاقہ ہے بشمول یہ پکلی کے اور میدان ہزارہ کے اور تناول کے اور جو ساتھ اس کے جو علاقے تھے جن کو اس وقت یاغستان کہا جاتا تھا جو غیر علاقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے علاقے جو تھے یہ پنجاب کا حصہ تھے. تو جب احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر قبضہ کیا تو اس نے پھر جو درانی ایک عہد شروع ہو گیا. احمد شاہ درانی اسے کہتے تھے. احمد شاہ ابدالی تھا لیکن اس نے اپنا لقب جو تھا وہ درانی اختیار کیا تھا. اس کے بعد اس کو احمد شاہ درانی کہتے تھے. تو درانیوں کا دور جب شروع ہوا تو اس وقت پھر انہوں نے ظاہر یہ ان کے قبضے میں آ گیا یہ ملک ہزارہ اور پکلی اور یہ سارا علاقہ. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے براہ راست درانیوں نے حکومت نہیں کی بلکہ اس علاقے کو جو اٹک کا ان کا ایک گورنر سمجھ لیں اس کے ماتحت کیا اور یہاں پر انہوں نے اپنے مقرر کیے اپنے گورنر آپ کہہ لیں. پکلی کے علاقے میں سعادت خان تھے اور تناول میں صوبہ خان کو جو ہے مقرر کیا گیا. اسی طرح جو یہ گکھڑوں کا علاقہ تھا یہ خانپور کا اس میں جو ہے راجہ جعفر خان تھے اور میدان ہزارہ جو تھا اس میں یہ اپنے محمد خان ترین کے جو والد تھے ہمت خان ترین ان کو یہاں پر مقرر کیا گیا. نجیب اللہ خان ترین کو محمد خان کے والد جو تھے نجیب اللہ خان ترین تو نجیب اللہ خان ترین جو ہے وہ یہاں پر ہری پور میں یعنی میدان ہزارہ جو تھا اس میں وہ درانیوں کی طرف سے یہاں پر حکمران تھے. اور جب نجیب اللہ خان ترین جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی بیگم تھیں جو بنی بیگم اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی سکھوں کے دور تک. اس وقت ظاہر محمد خان پیدا ہوئے تھے لیکن وہ جوان نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت تک کوئی جوان ہونے تک یعنی جو بنی بیگم تھیں انہوں نے مقدم مشرف کی ساتھ مل کے اس علاقے پر یعنی میدان ہزارہ جو ہے ہری پور کا یہاں پر حکمرانی کی. اسی طرح پکلی کے علاقے میں سعادت خان تھے جو بڑی ایک بلکہ سعادت خان جو تھے وہ پورے اس علاقے میں یعنی پکلی ہزارہ اور تناول سمیت جو دونوں کا علاقہ ہے اورش کا علاقہ تو سارے لوگ جو تھے وہ سعادت خان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے. تو یہ درانیوں کا عہد ہے. اور یہ جس وقت تک یعنی سکھوں کا دور شروع ہوا اسی دوران یہ ہوا کہ 1668 میں یا 1670 کے زمانے میں جو سلطان محمود قرط کا ایک بیٹا تھا سلطان فاضل تو وہ وہاں سے آیا اور اس نے آ کر سلطان پور جو حویلیہ میں ہے وہاں پر اپنا کیمپ لگایا اور وہاں سے رجویہ وغیرہ کا جو علاقہ تھا اس کو بھی اپنے اس میں عملداری میں شامل کیا کیونکہ پہلے جو پکلی کی ترکوں کی ریاست تھی اس میں میدان ہزارہ کا علاقہ شامل نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو منکرائے کا گاؤں تھا یہاں پر غورگشتیوں کا قبضہ تھا. تو سلطان فاضل جو تھا اس نے پھر اپنے ایک بھتیجا تھا اس کا ملوک خان اس کو بھیجا اور وہ ملوک خان آیا اور وہ یہ علی خان اور شاہ محمد کے درمیان جو راستہ ہے وہاں سے ہوتا ہوا دوڑ کراس کر کے منکرا میں گیا اور غورگشتیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہاں سے غورگشتیوں کو نکالا گیا. یہ بڑی جنگ تھی. اس میں منکرائے کا پرانا گاؤں تباہ ہو گیا تھا اور پھر وہ پرانا گاؤں جو تھا وہ یہ پیر مانکی کی ٹیری جو ہے یہ پہاڑی ہے جس کے اوپر آج کل عیدگاہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ گاؤں تھا. تو بہرحال پھر نیا منکرائے کا گاؤں آباد کیا اور اس وقت جو منکرائے کے علاقے میں اور پھر انہوں نے منکرائے پر جب قبضہ کیا ترکوں نے اس کے ساتھ اس کے گرد و پیش میں جتنے دیہات تھے
ان پر بھی ظاہر ہے ترکوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر ملوک خان جو تھا اسی کی جو نسل تھی وہ آگے بڑھی، اور یہاں پر آج کل جتنے آپ کو ترک نظر آتے ہیں ان دیہاتوں میں، خاص طور پر دوڑ کے ساتھ جو دیہات ہیں، یہ منگرائے ہے، پرالا ہے، بوڑا مامدو ہے، اور دوبندی بجیدہ، اور پیچھے یہ سرائن احمد خان کے علاقے، اور بلکہ آپ اس طرف آ جائیں تو بگڑا کے ساتھ کے کچھ علاقے تھے، اور حویلیاں کے ساتھ جو بہت سارے دیہات تھے ان پر بھی ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو وہاں پر پکھلی میں تو ان کی ظاہر ہے ریاست جو تھی وہ زوال کا شکار تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی ایک عملداری قائم کر لی۔ تو آج یہاں پر ہری پور میں جتنے بھی ترک آباد ہیں وہ اسی ملوک خان کی نسل سے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ جاری رہا سکھوں کی آمد تک۔ اب یہاں پر سکھ کیسے آئے ہزارے میں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ ویلاگ میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، امید ہے کہ آپ یہ جو ویلاگ ہیں دیکھیں گے اور اس کے بارے میں اپنے جو کمنٹس ہیں، اپنی جو آراء ہیں ان کا بھی اظہار کریں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک آپ سے عرض کی تھی کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جانبداری کے جو حقائق ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہزارہ جو ہے، یہ ہزارہ ڈویژن کی ہسٹری ہم کر رہے ہیں۔ تو ہزارہ ڈویژن جو ہے یہ اصل میں بہت ساری جو قومیں ہیں ان کی ایک فیڈریشن آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اور ان قوموں کے درمیان جو یگانگت پائی جاتی ہے، جو اتفاق آپ کو نظر آتا ہے، یہی اس علاقے کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کی جو ہے وہ اس میں بجائے نفاق کے ہمیں ایک بڑی یگانگت اور ایک بھائی چارہ اور ایک آپس میں اتفاق کی جو ایک صورت نظر آتی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ قومیں جو جن کے اوریجن مختلف ہیں، کچھ پختون اوریجن ہیں، کچھ پنجاب سے آئے، کچھ مختلف علاقوں سے، کشمیر سے، تو لیکن اس کے باوجود اب ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب ہزارے وال ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک فیڈریشن ہے مختلف قوموں کی اور مختلف جو ایتھنک گروپس ہیں ان کی، لیکن اس وقت ان کی حیثیت جو ہے، ان کی پہچان اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ہزارے وال کی ہے۔ ابھی میں جاتے جاتے ایک اور جو آپ سے خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے، یا بلکہ کل اتوار والے دن، کراچی میں ایک تنولی قوم کا ایک کنونشن ہوا، جس میں تنولی قوم کے سارے مشاہیر اور ساری شخصیات نے وہاں پر شرکت کی، اور وہ لوگ جن کے آپس میں سیاسی اختلافات بھی ہیں، ظاہر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں بھی ہوتی ہیں اور وہ باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس قوم کے درمیان اتفاق اور بھائی چارے کا جو مظاہرہ کراچی میں تنولی کنونشن میں ہمیں دیکھنے میں آیا، بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح ہزارے کی تمام اقوام جو ہیں، جس طرح جدون ہیں، تلزاق ہیں، ترین ہیں، گجر ہیں، عوان ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، مغل ہیں، اور جو مختلف قومیں ہیں، سواتی ہیں، تو یہ سارے تنولی، یہ سب جو ہیں اپنے آپ کو ایک جو ان کی اس وقت موجودہ آئیڈینٹی ہے وہ ہزارے وال کی آئیڈینٹی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر سکھوں کی آمد کیسے ہوئی، اور سکھوں کا عہد جو ہے وہ کن حالات کے تحت یہاں پر سکھ آئے، اور ان کا ایک سکھوں کا دور یہاں پر شروع ہوا۔ بہت شکریہ۔ پکھلی کی ممتاز
منیب الرحمان ہیں جو مرکزی روحۃ ہلال کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے، مفتی کفایت اللہ ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ بہت بڑے محقق اور ادیب، مفتی محمد ادریس جو بنیادی طور پر تو ایک وکیل تھے لیکن سیاست میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا اور ادب میں بھی ان کی ایک اچھی پہچان تھی، ایک بہت بلا کے خطیب تھے، پروفیسر ارشاد شاکر اوان، ڈاکٹر اشرف عدیل جو ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے، پروفیسر سعید اوان، میجر مان اللہ، نثار محمد خان جو ایف بی آر کے چیئرمین رہے، محمد حنیف، رستم نامی، اختر نعیم، کرنل فضل اکبر کمال، نیاز سواتی اور جان عالم، یہ یہاں کی ادبی شخصیات ہیں جو ادب اور شاعری کے میدان میں اپنا نام رکھتی ہیں۔ تو یہ وہ پکلی کے علاقے کی شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پکلی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگ اس وقت بیوروکریسی میں اور آرمی میں اور دیگر شعبوں میں اپنا ایک بڑی نمایاں حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔